नजीबा मेरी दोस्त भी थी और पड़ोसन भी। सुबह उसका शोहर काम पर चला जाता तो दिन भर सुकून रहता, लेकिन रात को इनके घर से आओ बका की आवाज़ें आया करती। शोहर हर रोज़ रात को खुदा जाने किस बात पर खफा होता। नजीबा पर हाथ उठाता तब मैं सोचती कि औरत की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी होती है। दुख, दर्द, मजबूरी और तन्हाई, क्या इसी ज़िंदगी को नेमत कहा जाता है? बहरहाल हर वाक़े के पीछे एक सबब होता है और हर घर की एक कहानी होती है। यूँ हमारे माशरे में चार अतराफ कहानियाँ बिखरी हुई हैं, लेकिन सबाहत और नजीबा की तो कुछ अनोखी ही दास्तान थी। नजीबा को मैं इसकी शादी से पहले से जानती थी। हमने 8वीं से मैट्रिक तक साथ पढ़ा था। वो मेरी हम जमात बहुत अच्छी तालबा रही थी। मैं तो सोचा करती थी जिस घर जाएगी इस घर को चार चांद लगा देगी, मगर वाय नसीब के हर लड़की की अपनी अपनी किस्मत होती है और ये कोई नहीं जानता कि इन लड़की की किस्मत कैसी होगी। वालदैन ने तो इसकी शादी बहुत देखभाल कर की थी। शरीफ घराना और नेक अतवार, लड़का बरसर रोज़गार था और ये कोई गैर ना थे। सबाहत रिश्ते में नजीबा का कज़न होता था। दोनों की दादी एक ही खातून थीं और वो दोनों से बहुत प्यार करती थी। जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि वो दादी और नानी से बचपन में बहुत शौक़ से कहानियाँ सुनते हैं। नजीबा और सबाहत भी दादी से कहानियाँ सुना करते थे। पहले ज़माने में अक्सर शहज़ादे और शहज़ादियाँ दियो जिन्नू बूतू या फिर माफोकल फितरत किस्म की जादुई कहानियाँ हुआ करती थीं। सबाहत को भी ऐसी ही कहानियाँ पसंद थीं। वो दादी से फरमाइश करता कि मुझको जादूगरनी कहानियाँ सुनाओ। दादी इसकी फरमाइश पूरी करती और अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बच्चों के दिल खुश करने को सुना दिया करती। सबाहत अगर दादी से कहता वही जादूगरनी वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें वो इंसान को मंतर पार कर उल्लू बना देता है। हाँ बेटा, ये तो सच बात है कि उल्लू ऐसा परिंदा है कि जिस पर जादू होता है। वो जादूगर भी ऐसा ही करता था। दादी भी तो परिंदे में सिर्फ उल्लू पर ही क्यों जादू करते हैं? क्योंकि उल्लू को एक मनहूस परिंदा कहते हैं। ये वीरानों में रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ ये घर बनाता है उस बस्ती में बर्बादी आ जाती है। पुराने वक्तों से ऐसी कहानियाँ चली आ रही हैं बेटे, लेकिन इन बातों में हकीकत भी हो ये लाजमी नहीं है। बस तुम कहानी सुनो और इन बातों को कुरेद में ना पढ़ो। बचपन बीत गया, लेकिन सबाहत के दिल से उल्लू परिंदे का ख्याल न गया। वो देखना चाहता था कि आखिर उल्लू कैसा परिंदा होता है। इसने कई बार अपने वालिद से भी कहा कि बाबा मुझको उल्लू परिंदा कहीं से ला कर दें। वो बोले, अरे उल्लू कहेंगे, तुम उल्लू परिंदे को लेकर क्या करोगे? मैं उसको पालूंगा बाबा जान। उल्लू कोई आसानी से थोड़ा ही हाथ आ जाते हैं। ये आबादियों से दूर वीरानों में रहते हैं। तुम आबादी में रहने वाले परिंदे मसलन तोता, बटेर, कबूतर वगैरह पाल लो। अगर इतना ही शौक़ है, ऐसे मनहूस परिंदे को क्यों पालना चाहते हो जो दिन को सोता है और रातों को जागता है और वीरानों में रहता है? इसको पकड़ने के लिए तो वीरानों को खंगालना पड़ेगा। बाबा क्या उसको जादूगर पालते हैं? हाँ, सुना तो है, तुम्हारी दादी यही कहती थी। क्या इनके घर में लाने से वीरानी आती है? भाई ये तो तुम्हारी दादी हमको कहानियों में बताया करती थी, लेकिन कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, वो हकीकत थोड़ा ही होती हैं। तुम किन बातों की खोज में पड़ गए हो? चाचा जान ने भी सबाहत को समझाया और उसके दिल से उल्लू परिंदे का ख्याल निकालने की सही की, मगर दिलचस्प कहानियों के इस अजीब किरदार से दिलचस्पी इसके दिल से ना गई। एक दिन उसने किसी दरसी किताब में दीगर परिंदों की तस्वीरों के साथ उल्लू की तस्वीर भी देख ली। उसको इस परिंदे का चपटा चेहरा और गोल गोल आंखें बड़ी अजीब लगी। वक्त गुजरता गया। इस दौरान इसने बहुत सी किस्म के परिंदे देख लिए। चिड़ियाघर में मोर, बंगले, मुर्ग, ज़रीं, फातहाएँ, ऑस्ट्रेलियन तोते, गर्ज, कई किस्म के अनवाह इकसाम के परिंदे इसकी नज़रों से गुजरे, लेकिन इत्तेफाक ये कि वो चिड़ियाघर में फ़कत उल्लू को ही ना देख सका, क्योंकि इन दिनों का उल्लू का पिंजरा खाली था। शायद वो बेचारा किसी वजह से राही मुल्क अदम हो चुका था। उल्लू को देखने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। एक शाम जब वो फुटबॉल खेल कर घर आया, इसकी माँ ने इंकशाफ किया कि आज एक उल्लू अचानक इनको घर में आ गए एक बटेर की शाह पर बैठा नजर आया था। इन्होंने लकड़ी से डरा कर इसको उड़ा दिया। बोली, तोबा तोबा, खुदा जाने ये मनहूस कहाँ से आ मरा था। उल्लू का इस तरह घर के दरख्त की शाह पर आ बैठना कुछ अच्छा शगुन नहीं होता। ये ऐसी बातें थी जो बचपन से सबाहत के जहन में फीड होती रही थी। बाज़ बच्चे हसास होते हैं और बाज़ बड़ों से सुनी ऐसी बातों को इत्काद बना लेते हैं।
ایسا ہی کچھ معاملہ صباحت کے ساتھ ہو گیا کہ بچپن میں دادی کی زبانوں سے سننے والے الو کے قصوں کو وہ کبھی نہ بلا سکا۔ نجیبہ کی شادی صباحت سے ہو گئی۔ اس وقت تک وہ بلا جنگار اور نارمل انسان تھا۔ یہ شادی بھی اس کی پسند سے ہوئی تھی۔ نجیبہ اور صباحت کے گھر پاس پاس تھے، تبھی وہ اپنی اس تایازاد سے شادی کا وہاں ہوا۔ ان کو نجیبہ کی عادت پسند آئی۔ گھر کا رشتہ تھا، زیادہ اہتمام و انصرام نہ ہوا، سادگی سے شادی ہوئی۔ جہیز وغیرہ کا بھی سسرال والوں نے مطالبہ نہ کیا کہ اپنے ہی گھر کی بچی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد صباحت کا تبادلہ ہو گیا اور اس نے دفتر سے قریب اور گھر والوں سے علیحدہ مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ مکان نسبتاً آبادی سے ذرا دور تھا۔ ابو نے یہاں پلاٹ خریدا ہوا تھا۔ جب گھر بن گیا تو ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا یہ نیا مکان نجیبہ کے برابر والا تھا۔ مجھ کو خوشی ہوئی کہ نجیبہ میری دوست یہاں بھی ہمارے پڑوسن میں آ گئی تھی۔ میری تو شروع دن سے ہی اس کے ساتھ بنتی تھی، پھر مجھ کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں، کچھ دن تو سکون رہا، پھر ان کے گھر سے آؤ بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ ان دنوں نجیبہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ معقول آمدنی کے باوجود ان کے گھر میں بے سکونی کیوں ہو گئی؟ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ نجیبہ کے والدین اس کے گھر نہ آتے تھے، سسرال بھی دور ہو گیا، میاں بیوی اور 2 بچے تھے، پھر کس بات کا جھگڑا ہوتا تھا؟ چاہتی تھی معلوم کروں، لیکن خود سے سوال نہ کیا کہ کسی روز میری دوست خود ہی مجھے بتا دے گی۔ بلاہر نجیبہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک روز اس نے مجھے بتا ہی دیا کہ اس کے شوہر کو عجیب طرح کا وہم ہو گیا ہے۔ اسی کا رن ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ کس قسم کا وہم؟ میں نے سوال کیا۔ طرح طرح کے وہم ہوتے ہیں، کیا بتاؤں؟ مثلاً کچھ دن پہلے وہ دفتر میں بیٹھے تھے، کام کی زیادتی کے سبب شام ہو گئی، یہ کمرے سے اٹھ کر واش روم گئے۔ واپس لوٹتے ہی دیکھا کہ کھڑکی سے ایک پرندہ اڑتا ہوا اندر آ گیا اور ان کی ورکنگ ٹیبل کے عین بیچوں بیچ بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے غور سے اس پرندے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس پرندے کی صورت ہو اس تصویر سے ملتی تھی جس تصویر کے نیچے اس کا نام الو لکھا ہوا دیکھا تھا۔ وہ ابھی گمسم کھڑے پرندے کو دیکھ رہے تھے کہ کمرے میں ان کا چپڑاسی داخل ہوا اور بولا، اچھا تو یہ آپ کے کمرے میں گھس آیا ہے، نکال لیے اس منحوس کو، یہ الو جہاں بیٹھ جائے بربادی لاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھڑی لینے چلا گیا۔ کہنے لگے، صاحب آپ کمرے سے باہر آ جائیے، میں اس کو چھڑی سے باہر کرتا ہوں، کہیں یہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ پیون کا یہ کہنا تھا کہ صباحت کے ذہن میں خوف کے بجائے دریچے کھل گئے جو بچپن سے لاشعور میں بند تھے۔ اس کو غور سے دیکھنے اور اس جاندار سے دہشت سی محسوس ہوئی۔ یہ حادثہ بڑا تھا، سفید پڑوں پر بیضوئی اسپاٹ بنے تھے، آنکھیں بڑی بڑی گول دائروں میں اور مڑی ہوئی چونچ اس کے باڑی کرہت پنجے تھے۔ ان کو بچپن میں سنی دادی جان والی کہانیاں اور الو جادوگر کی کارستانیاں یاد آ گئیں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ اتفاق کے اگلے دن بھی بالکل ایسا ہی ماجرا پیش آیا اور انہوں نے پیون کو بلوا کر اس پرندے کو نکلوایا تھا۔ تاہم اس کی دہشت کہیں ان کے ذہن میں چھپ کر بیٹھ گئی، بھلا پرندے سے بھی کوئی بات ڈرنے والی ہوتی ہے۔ الو ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ شیر تو نہ تھا، سے باہر ڈر گئے۔ تیسرے روز خود کو سمجھا کر آفس گئے کہ کہانیاں تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، الو بھی اور پرندوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، یہ بیچارہ بلا کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن قصہ یہ تھا کہ ایک الو کے جوڑے نے آفس میں کہیں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ یہ گھونسلہ کھڑکی کے اوپر بنے شیڈ کے اندر ایک کنویں نما سوراخ میں تھا۔ شام کو الو صاحب جوں ہی اپنی کھو سے نکلتے، مالی کے لڑکے کی نظر پڑ جاتی، وہ اس کو کنکڑ وغیرہ دے مارتا اور یہ گھونسلے سے نکلتے ہی کمرے کی کھڑکی میں سے اندر آ جاتا۔ اس قصے سے چونکہ صباحت واقف نہ تھا، وہ الو کے وہم میں مبتلا ہو گئے۔ بیوی سے کہا کہ آج تیسرے روز بھی یہ واقعہ ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ بے وجہ نہیں ہے، اب بربادی نے میرے دفتر اور گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے اور یہ الو اسی بربادی کا مخبر بن کر آتا ہے۔ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری نوکری کہاں سے ملے گی؟ نوکری کا ملنا اتنا آسان تو نہیں ہے، 2 بچوں کا ساتھ ہے اور تیسرے کی آمد ہے، خدارا ایسی غلطی مت کرنا۔ الو سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بھلا اتنے لمبے چوڑے مرد کو ایک ذرا سے پرندے سے ڈر گئے ہیں۔ بیوی کی یہ باتیں شوہر کو انتہائی ناگوار گزرتی۔ کہا کہ تمہیں میری جان کی پرواہ نہیں، یہ الو بربادی کا سندیسہ لاتا ہے، دیکھ لینا اگر میں نے وہ وقت دفتر نہ چھوڑا، میں ہی نہیں ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ الو نہیں ہے، کوئی بدروح ہے جس پر جادو کیا گیا ہے اور یہ مجھے ستانے کو آ جاتی ہے۔ بیوی کے پاس ایسی باتوں کا کیا جواب تھا؟ وہ بیچاری تو یوں سمجھانے میں لگی تھی کہ اگر میاں صاحب کی نوکری چھوٹ گئی تو کھائیں گے کہاں اور چھوٹے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا۔
اسی سمجھانے کی وجہ سے صباحت چڑھ کر بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگے کہ نجیبہ ان کو دفتر جانے پر مجبور کرتی تھی اور وہ الو کی پرچھائی سے بچنا چاہتے تھے تاکہ بربادی سے بچا جا سکے۔ دونوں کو ذہن میل نہ کھا رہے تھے۔ صباحت نے نوکری چھوڑ دی اور کئی جگہ درخواست دے دی، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، مگر ایسی نوکری نہ ملی جس کو معقول کہا جا سکتا ہے، اور اتنی تنخواہ بھی ملتی کہ گھر کا عزت سے گزارا چل پاتا۔ جب میاں بے روزگار ہو گئے اور گھر میں راشن پانی کے لالے پڑ گئے تو ٹینشن اور بڑی اور نجیبہ کی او بقا کی آوازیں آنے لگی۔ صباحت اس کو زد و کوب کرتا، بچے باپ سے ڈرتے اور اس کی شفقت کو ترستے۔ صبر کا دامن نجیبہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے والدین کو جا کر بتایا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اس کے والد اپنے بھائی یعنی صباحت کے والد پاس گئے، بچوں کا خرچہ اٹھایا، بیٹے کو سمجھایا یہ کیا تماشا ہے۔ دونوں گھرانوں میں بدمزگی اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا۔ صباحت کے والد کرایہ دیتے تو بچوں کا خرچہ نجیبہ کے ماں باپ دیتے۔ محلے والے بھی جھگڑا سنتے تھے لیکن ان کے گھریلو معاملات میں دخل دینے سے گھبراتے تھے۔ نجیبہ بھوک اور پیاس کی آگ میں سلگتی رہی اور صباحت کو کوئی ملازمت پسند نہ آتی۔ شاید ان کے ابھی اور امتحان باقی تھے۔ اس عرصے میں نجو نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ ایک ہفتہ ماں آ کر رہی اور ایک ہفتہ ساس۔ وہ دونوں اپنے گھر کے بکھیڑوں میں الجھی تھیں، زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھیں۔ حالات کے دباؤ کے سبب صباحت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ بڑا بھائی جس نے والدین کو تو ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ صباحت اور اس کے بچوں کو اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ نجیبہ کے والد داماد کو علاج کے لیے اسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ کچھ دنوں سے زندگی کے حلفشار سے پریشان ہو کر وہ نشہ کرنے لگا ہے۔ علاج ہونے لگا، مرض چھپ گیا، یعنی گھر آنے کے بعد کچھ دن طبیعت بہتر رہی لیکن مرض دوبارہ اود کر آیا۔ آخرکار لاہور لے گئے اور پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ وفا شعور بیوی نے سب کچھ بھلا کر شوہر میں خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس کے بیمار شوہر کو صحت دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ والد اور سسر دونوں باقاعدگی سے اس کی خبر گیری کرتے رہتے تھے اور وہ قدرے ٹھیک ہو کر واپس آ گیا لیکن ابھی تک اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھی ایک کتاب پر پڑی پہلی غزل کا مصرع تھا۔ پھر چلے آتے ہیں یا روز زلزلہ آنے کے دن۔ یہ مصرع پڑھا تھا کہ وہ دوڑ کر بیوی کے پاس آیا اور عنقریب زلزلہ آنے کا کہا، لہٰذا آپ سب چارپائی کے نیچے گھس جائیں۔ بچے اور بیوی ڈر کی وجہ سے چارپائی کے نیچے گھس گئے۔ اب تو یہ مشق زلزلہ کے انتظار میں کافی دن تک جاری رہا۔ صباحت کا وہم بڑھتا گیا۔ اب اس نے رات کو بھی بچوں اور بیوی کو آرڈر دینا شروع کر دیا کہ ہم سب لوگ چارپائی کے نیچے سویا کریں گے۔ نجیبہ اور بچوں کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کریں۔ اسی طرح پورا ایک ماہ سب چارپائی کے نیچے سوتے رہے۔ جو بھی بچہ نجیبہ پانی پینے کے یا کسی وجہ سے چارپائی کے نیچے سے نکلتے تو ان کے سر میں چوٹیں لگتیں، کمر اور ٹانگیں دکھ جاتی۔ وہ اس پاگل کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نئے وہم نے صباحت کے دل میں کروٹ لی۔ اخبار میں ایک سرخی ملاوٹ کے نام سے پڑھی۔ وہ جا کر بازار سے 5 کلو چنے لے آیا اور بیوی کو حکم دیا کہ بازار کی ہر شے میں ملاوٹ کی وجہ سے اب ہم صرف چنے کھایا کریں گے۔ اگر ملاوٹ والا کھانا کھایا تو مر جائیں گے۔ 2 ماہ تک تو متواتر چنے چلے۔ کھاتے کھاتے بچے بھی تنگ آ گئے۔ ایک روز نجیبہ نے خاوند کی غیر موجودگی میں بچے کو تندور سے دال روٹی لانے کو بھیج دیا۔ وہاں اس کو صباحت نے دیکھ لیا، مار پیٹ کر رومال اور پیسے چھین لیے۔ اب وہ روزانہ جب دوست کی دکان پر جاتا جہاں اس کے بچپن کے دوست نے ترس کھا کر اس کو اپنی دکان پر ملازمت دے دی تھی، گھر کے باہر تالا لگا جاتا کہیں اس کی بیوی بازار سے کھانا نہ منگوا لے۔ نجیبہ کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ دن میں روز ایک بار مجھ کو اپنی داستان غم سناتی، دیوار کے ساتھ چارپائی لگا کر اس پر کھڑی ہو جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ کیونکہ گھر کے بیرونی دروازے پر تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ مجھ سے التجائیں کرتی کہ سعد یہ تم ہی کسی طور مجھ کو اس قید سے نجات دلوا دو۔ سعدیہ یہ تم ہی کسی طور مجھ کو اس قید سے نجات دلوا دو۔ اگر تم نے میری گھر سے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہ نکالی تو میں خودکشی کر لوں گی اور بچوں کو بھی اس جہان سے دوسرے جہان اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس کا کہا نہ مانا اور نہ چابی بنانے والے کو لے کر آئی۔ وہ دوسری چابی بنا دیتا۔ جس روز اس نے آخری بار بہت التجا کی تھی، اس رات کو تو میں تمام شب نہ سو سکی تھی۔ تمام رات میری کشمکش میں گزر گئی۔ صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے بچوں کو ضرور آزاد کرواؤں گی، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ اسی رات صباحت اپنے باپ کے گھر چلا گیا۔ خدا جانے کس وقت نصف شب کو نجیبہ نے خواب آور گولیاں کھا لی
اور بچوں کو سوتا چھوڑ کر وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملی۔ صبح ہوئی تو اس کا سسر اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آیا اور وہ بہو اور پوتوں کو اپنے گھر لے جائے۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے بیٹے کے ساتھ بہو اور بچوں کو مزید رکھنا نہیں چاہیے، ورنہ کسی روز کوئی بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے، کیونکہ رات بھر باپ سے صباحت نے باتیں کی تھی، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صباحت کا وہم خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ افسوس کہ نجیبہ کے سسر کو خیال تو آیا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ واقعی ایسے وہمی ذہنی مریض کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کو اکیلے نہ رہنا چاہیے، مگر معاشرے میں ارد گرد کے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتے۔ دروازے کا تالا کھولا گیا، بچے پریشان بیٹھے تھے کہ ان کی ماں اٹھ نہ رہی تھی اور چھوٹا بچہ رو رو کر ہلکان تھا۔ انہوں نے نجیبہ کو پکارا، ہلایا جلایا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ گھر میں ہی نہیں، محلے بھر میں کہرام مچ گیا۔ اس کے گھر والے تو غم سے نڈال تھے، مگر میرے دل پر بھی جیسے کوئی بہت بڑا بھاری پتھر آ پڑا تھا۔ افسوس کہ یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اس کے مکان کے پہلو میں رہتے ہوئے بھی، اس کی آ بکا سنتے ہوئے بھی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اے کاش اس روز میں چابی بنانے والے کو ہی لے آتی اور اس کے بیرونی دروازے کے قفل کو کھول کر اسے آزاد کر دیتی، تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی، شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ مجھے لگا کہ میں بھی اس کے مرنے کے جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ واقعی ہم ساتھ رہتے ہوئے بھی بعض اوقات کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا مرنے سے پہلے فریاد کرتا جاتا ہے، کچھ کرو، ان اذیت ناک دنوں سے نکالو، مجھے بچا لو، مگر میں اندھے بہرے اور گونگے ہی بنے رہ جاتے ہیں۔ سین بے کراچی۔